अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, आपको एक बार फिर वेलकम कहते हैं चैनल द माइंड फाइल्स में। और ये जो सेशन है टेकन ऑन फ्रॉम द प्रीवियस सेशन, जो पिछला मैंने आपको बताया था कि डिप्रेशन एज एन इलनेस, कौन सी चीज़ें जो है वो डिप्रेशन नहीं हो सकती। और फिर हमने कहा था जी कि आपको मुख्तसरन बताएंगे कि अगर किसी के अंदर ये एज एन इलनेस, एज अ बीमारी, एज अ डिसऑर्डर अगर हो तो उसमें फिर क्या सिम्टम्स, अलामात हो सकती हैं, और फिर उस सूरत में इलाज कराना ज़रूरी है। पिछले सेशन में मुख्तसरन मैंने ये भी बताया था भी कि किसी ने कमेंट अगर पोस्ट कर दिया है किसी खातून ने या किसी यंगस्टर ने या किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो ढेर सारे हुक्मा और डॉक्टर्स और फिलोसोफर और मजहबी सो कॉल्ड एडवाइस करने वाले वो सब मौजूद होते हैं और सब अपना अपना राग अपना शुरू कर देते हैं, भाई फलां सूरत पढ़ लें, नमाज पढ़ लें और इस तरह। तो अगेन मे बी इन गुड फेथ, अच्छी नीयत से करते होंगे। और स्पिरिचुअलिटी जो है, रूहानियत, दीन, हैविंग अ फेथ, ये चीज़ जो है प्रोटेक्टिव होती है मेंटल इलनेस के लिए, आपको बचाती है कई दफ़ा बहुत सारे गैर ज़रूरी स्ट्रेस से और इलनेस से। तो ये एविडेंस बेस्ड साइंस के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ये सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। तो उसमें लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ठीक है, एक बंदा जो है वो उसका एक फेथ है और स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत की तरफ रुझान है। और अभी और बात है कि सब कॉन्टिनेंट की रूहानियत और जो असल रूहानियत जो है वो बड़ी प्रैक्टिकल होती है। हमारी रूहानियत जो है वो बहुत बातूनी टाइप की होती है या बहुत सुपर नेचुरल टाइप की होती है, प्रैक्टिकलिटी का उससे कम ही ताल्लुक होता है। अगेन अ डिफरेंट टॉपिक, इस पर फिर कभी बात करूँगा। तो ठीक है, ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, आपके दीनी फ़राइज़ में शामिल हैं, और सब अपनी ड्यूटीज़ पूरी करें, हुकूकुल इबाद पूरे करें। हाउएवर अगर एक बंदा ये सब कुछ कर रहा है और अगर उसका रोड साइड एक्सीडेंट हो जाता है या किसी वजह से कहीं स्लिप होकर गिर जाता है और पाँव का, घुटने का, बाजू का फ्रैक्चर हो जाता है, तो फिर आप ये तो नहीं करेंगे ना कि उस वक्त रोड की साइड पे बैठ के आप कहेंगे कि पहले मैं इसको 8-4 सिपारे सुना दूं, और तो उससे तो वो बल्कि अगेंस्ट, वो तो दीन के अगेंस्ट हो जाता है ना कि आप इलाज ना करवाना। मुसलमान के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो अपने ऊपर जुल्म ना करे। और अपने ऊपर जुल्म करने की कैटेगरीज में ये भी आता है कि अगर आप बीमार हैं, कोई जिस्मानी और जहनी बीमारी है और आप उसका इलाज नहीं कराते, तो ये भी अपने ऊपर जुल्म के मुतरादिफ है। तो दिस गोज़ रादर अगेंस्ट द स्पिरिचुअलिटी, अगेंस्ट द रिलीजन, कि भाई आपको एक चीज़ तशखीस हो रही है और उसका अपने दौरे हाजिर के मुताबिक एक इलाज मैसर है और आप वो नहीं करा रहे, और दूसरे टोटकों पे या दूसरी चीज़ों पे आप कोशिश कर रहे हैं कि उससे वो हो जाए। एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मुख्तलिफ ईडीज़, एमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में मैंने काम किया हुआ है मुख्तलिफ मुल्कों में, और बाज़ जगह उनको ANE कहते हैं, बाज़ जगह ED कहते हैं, शोबा हादसात। तो अब ऐसा नहीं होता कि मुस्लिम ममालिक में अगर किसी को गन शॉट वुंड हो कि भाई किसी को बुलेट लग गई है कहीं पे हादसाती तौर पे या अदरवाइज़, तो वो बजाय हॉस्पिटल लाने के किसी मज़ार पे ले गए हों, किसी दरगाह पे ले गए हों। अगेन वो अच्छी बात है, लोग जो अपनी स्पिरिचुअलिटी जिस तरह प्रैक्टिस करना चाहते हैं ज़रूर करें। मेरे कहने का मतलब ये कि सिचुएशन का तकाजा उस वक्त ये नहीं होता कि आप बंदे के ऊपर फूंके मारें। ऑब्वियसली आप उसको हॉस्पिटल लेके आते हैं और आप उसको एक इलाज करते हैं, उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह दीन का ही ये तकाजा है कि प्रैक्टिकली जहाँ पे जिस चीज़ के लिए अमली तौर पे आपने कुछ करना होता है, इलाज से लेके और बहुत सी फील्ड्स हैं या और बहुत से शोबाजात हैं कि वहाँ पे आप अमली तौर पे काम करते हैं जाके अपनी रूहानियत के साथ साथ। तो खैर, कमिंग बैक टू द डिप्रेसिव इलनेस, इससे पहले कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँ, लेट्स कीप द कूल। और बेसिकली अगर हम बात करें डिप्रेशन एज एन इलनेस, एज ए डिसऑर्डर के तौर पे, तो उसमें यह है कि एटलीस्ट आपका, इट्स नॉट लाइक कि मैं परसों बहुत उदास था, मेरी फेवरेट टीम जो है वो हार गई, तो आज सुबह में फिर अचानक बड़ा खुश हो गया, तो ये डिप्रेशन नहीं होता। उसके लिए सर्टन नंबर ऑफ डेज या टाइम पीरियड होता है कि भाई वो अलामात जो हैं वो कुछ अरसे से चल रही हैं और धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही हैं टूवर्ड्स द वर्स्ट, कि भाई मूड आपका लो होना शुरू हुआ। स्टार्ट किसी भी मेजर लाइफ इवेंट से शुरू हो सकता है, किसी बहुत बड़े साने से हो सकता है, या अदरवाइज़, या जिन लोगों में इस चीज़ की टेंडेंसी है जिसके अंदर ये डिप्रेशन एज अ बीमारी पहले भी तशखीस हो चुकी है, या बाज़ औक़ात हेरिडिटरी तौर पे फैमिलीज़ में कुछ चीज़ें रन करती हैं, तो उसमें ये होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप
کا موڈ لو ہے اور کسی چیز میں آپ کا دل نہیں لگ رہا، من نہیں لگ رہا، مثال کے طور پہ وہ چیزیں جو آپ پہلے انجوائے کرتے تھے تو اب وہ آپ آئدر بالکل بھی انجوائے نہیں کر رہے، یا وہ انجوائمنٹ کا جو لیول ہے وہ آپ اس طرح سے اس کو انجوائے نہیں کر پا رہے جس طرح سے آپ پہلے اس کو کیا، اس سے لطف اندوز ہوتے تھے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بتدریج آپ ڈاؤن ہل جا رہے ہیں آپ کے موڈ کے لحاظ سے. اس کے بایولوجیکل فیچرز ہوتے ہیں. اب بایولوجیکل فیچرز کا ویسے تو اردو ترجمہ یہ ہوا کہ بھئی حیاتیاتی جو علامات ہیں، لیکن ٹو کیپ اٹ سمپل، مثلا آپ کی جو نیند ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی نیند کم ہو جائے گی، سونے میں پرابلم ہوگی، ٹو گو آف ٹو سلیپ، اس کو کہتے ہیں ارلی انسومنیا یا انیشیل انسومنیا. اس کو شروع میں سونے میں پرابلم ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بمشکل سو پاتے ہیں لیکن پھر بیچ میں بریکس آ جاتی ہیں، اور یہ ان کے معمول کی جو پہلے وہ کے زمانے میں جتنا سوتے تھے 4 6 8 گھنٹے 10 گھنٹے جو بھی، ہر ایک کی ڈفرینٹ ہوتی ہے نیند. بائی دا وے اٹس اے میتھ، یہ جو 8 گھنٹے اسٹریٹ والی نیند ہے اس کے اوپر ایک الگ ٹاپک پہ بات کریں گے. تو وہ جو ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو یا سونے میں پرابلم ہوتی ہے، یا اگر سو جائیں تو اس کے بیچ میں آنکھ کھل جاتی ہے بار بار، یا پھر بہت صبح اپنے مخصوص وقت سے بھی بہت پہلے آنکھ کھل جانا. ایک تو چلو بڑھاپے کے ساتھ ساتھ یا ایج کے ساتھ ساتھ نیند کم ہوتی ہے، لیکن میں اس سے ہٹ کے بات کروں کہ ایک بندہ جو ہے وہ، آپ اگر اس کو جانتے ہیں، بندے سے مراد کوئی بھی مریض، مرد و خاتون، اور وہ اگر 2 ہفتے یا 4 ہفتے پہلے ان کے معمولات ڈفرینٹ تھے اور اب بتدریج آہستہ آہستہ اس پہ تبدیلی آ رہی ہے، تو یعنی ان کے معمول سے ہٹ کے یہ چیزیں ہوں گی. اور انجوائمنٹ کے میں نے بتا دیا کہ بھئی آپ اس طرح سے ان چیزوں کو انجوائے نہیں کر پاتے. اب یہ لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے نا کہ اب جس طرح میں نے کبھی بھی اوپرا جو ہے وہ جا کے انجوائے نہیں کیا، یا میں نے کبھی جمناسٹکس نہیں کی، تو اب مجھے کوئی کہے کہ بھئی اب یہ بندے نے اب جمناسٹک انجوائے کرنی چھوڑ دی. بھئی میں پہلے بھی انجوائے نہیں کرتا تھا تو اب بھی نہیں کر رہا. کہنے کا مقصد یہ کہ وہ چیزیں جو وہ شخص یا وہ خاتون یا بندہ پہلے انجوائے کرتا تھا اور اب اس طرح سے انجوائے نہیں کر پاتا، تو وہ قابل ذکر ہے. انرجی لیول اس میں آپ کے جو کہ بھئی جسم میں جان کا نہ ہونا، یا بہت تھکاوٹ فیل کرنا، ہر وقت کی تکان، جو آپ کے اگین نارمل سے ہٹ کے جو ایک تھکاوٹ ہوتی ہے بنا کچھ کی، مطلب آپ ایک مزہمل سا جو ہے وہ آؤٹ لک آپ کا ہوگا. پھر جناب اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ آٹومیٹڈ نیگیٹو آٹومیٹڈ تھاٹس، کہ کچھ منفی سوچیں جو ہیں وہ آپ جان بوجھ کے نہیں کرتے. ہیومن مائنڈ از اے فنی تھنگ. اب اس کی اردو میں ترجمہ اگر میں یہ کہوں کہ انسانی جو ذہن ہے وہ ایک بہت، اب فنی کا ڈائریکٹ ترجمہ تو یہی ہوا نا کہ انسانی ذہن ایک بہت پرمزاح چیز ہے، لیکن یہ صحیح ترجمہ نہیں ہوگا. بعض فگرز آف اسپیچ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ایگزیکٹ ٹرانسلیٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ انسانی دماغ ایک بہت ہی یونیک چیز ہے، ایک بہت ہی نادر روزگار مشین ہے، ایک بلکہ میریکل ہے ایک طرح سے، کہ ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کا اوور آل موڈ، ایموشنز، ذہنی حالت کیسی ہے، تو اسی طرح کی سوچیں پھر آپ کے دماغ میں مسلسل آنا شروع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ ڈپریسو النس کا شکار ہیں، ایکسکیوز می سیکنڈ، تو آپ کے دماغ میں جو سوچیں آئیں گی وہ بھی مسلسل نیگیٹو منفی قسم کی آئیں گی. وہ سوچیں چاہے اپنے متعلق ہوں، آپ کو اپنا آپ ایک فیلئر لگے گا، وہ لوگوں سے متعلق ہوں کہ بھئی میری زہرا جبیں، لوگ تو دیوانے ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر وہ اپنے فیوچر کے متعلق ہوں گی کہ بھئی فیوچر بڑا ڈارک اینڈ گلومی لگے گا، اور کہ بھئی کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی والی سچویشن ہو جائے گی. تو مطلب یہ کہ آپ کے جتنے بھی ایون کے پاس سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بجائے اچھی یادوں کے جو بری بری یادیں ہیں یا برے برے جو واقعات و حالات تھے وہ آپ کے ذہن میں واپس آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ صرف اس وجہ سے کیونکہ سرٹن کیمیکلز جو چینج ہوئے ہیں آپ کے مائنڈ میں، نیورو ٹرانسمیٹرز اینڈ ادرس، تو اس کی وجہ سے دماغ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی، اسی لیے ان کو آٹومیٹڈ نیگیٹو تھاٹس کہتے ہیں، کہ وہ نیگیٹو منفی سوچیں دماغ میں آٹومیٹیکلی آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جناب یہ میں نے آپ کو چند موٹی موٹی چیزیں بتائی ہیں. اس کے علاوہ ڈپینڈنگ اپون سوشو کلچرل بیک گراؤنڈ، بعض جگہوں پہ لوگ سوسائڈل جو ہیں وہ ان کا رجحان خودکشی کی طرف ہو جاتا ہے، یا اگر ان کا فیتھ ایسا ہے، ایون کہ کرسچن میں بھی بعض لوگ، بعض سیکٹس ایسے ہیں کہ وہ اس کو برا سمجھتے ہیں
خودکشی کو. اور میرے خیال میں زیادہ تر ابراہیمک جو ریلیجنز ہیں اس میں ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن وہ ڈائریکٹ ایکٹیولی تو سوسائڈل نہیں ہوتے اس طرح کے لوگ یا مسلمانوں میں، لیکن اس طرح کی سوچیں آنا شروع ہو سکتی ہیں. اور کچھ لوگ ایکچولی اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ کافی حد تک اس کا چانس ہوتا ہے کہ شاید وہ کبھی کچھ ایسا کر گزریں، اگر حادثاتی طور پہ یا ارادی طور پہ، کہ جو ہے وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں. تو اٹس اے ویری سیریس کائنڈ آف سچویشن اگر یہ بہت زیادہ پروگرس کر جائے آگے کی طرف، اور اس سے آپ کی فنکشنالٹی متاثر ہوتی ہے. ایک مین چیز جو ہے وہ بتانے والی یہ ہے کہ اگر آپ کو اور کچھ بھی یاد نہ رہے تو اتنا یاد رکھیے کہ ایک شخص جو کچھ ہفتے پہلے آپ اس کو ایک مختلف شخص کی حیثیت سے جانتے تھے، اور اب وہ ایک بالکل مختلف اس کی پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے. جو اس کا ڈیمینر ہے، جو اس کا باڈی پوسچرنگ ہے، اسمائل نہیں کر رہا، نیگیٹو باتیں مسلسل جو کہ اس کے نارمیلٹی سے ہٹ کے ہیں، اس کے یوزول سیلف سے، اور وہ سب کچھ کر رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی فنکشنالٹی متاثر ہو رہی ہے. کام پہ جاتا تھا اور اب نہیں جا رہا، اسٹوڈنٹ ہے اور وہ پڑھائی میں بالکل اس نے سب کچھ سائڈ پہ رکھ دیا ہے. اور کوئی خاتون ہیں، وہ گھر کے کاموں میں اچانک ان کا دل اچاٹ ہو گیا. ہمارے ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، اگین یہ بتانا بہت، قوم کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کسی بندے کا دین کی طرف مائل ہونا ایک مختلف فنومنا ہے، اور کسی بندے کا ڈپریشن اور اس کے بعد پھر سائیکوٹک ڈپریشن ایک چیز ہوتی ہے. اس میں جانا، سائیکوٹک ڈپریشن، جب آپ بہت ڈیپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو اس میں پھر آپ کچھ چیزیں ایسی بھی کر رہے ہوتے ہیں جو آپ ارادی طور پہ یا بہت زیادہ ایک کانشیس لیول پہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ سے سرزد ہو رہی ہوتی ہیں. تو انفارچونیٹلی میں نے پاکستان کے ہی کانٹیکسٹ میں ایسے واقعات سنے ہیں، دیکھے ہیں، ٹریٹ بھی کیے ہیں کچھ لوگ کہ بھائی اچھا خاصا کام وام کر رہے تھے، نماز بھی پڑھتے، سب کچھ، پھر اچانک جناب کچھ ہفتے کے بعد اور ایک اچانک گلومی، اور وہ اور لوگوں نے کہا بھائی کہ آہا ان کے اوپر تو وہ آگے ہی نازل ہو گئی ہے اور لا لگ گئی ہے ان کی اللہ تعالیٰ سے، اور وہ مسلح پکڑ لیا اور خاتون دھڑا دھڑ روئے جا رہی ہے، روئے جا رہی ہے، روئے جا رہی ہے. دیٹس ناٹ نارمل. یہ اس کا دین سے، یہ روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک طرح کی بیماری ہے کہ جس میں انسان جو ہے اوبیسلی اپنے جو سوشو کلچرل کانٹیکسٹ ہے، کس دنیا کے کسی اور حصے میں ہوتا تو وہ لوگ کچھ اور کرتے، جو بھی ان کا دین یا جو بھی ان کے فیتھ کا حصہ ہوتا. تو پاکستانی کانٹیکسٹ میں یا انڈین کانٹیکسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ، کہ بھئی اچانک سے ایک بندہ یا تو جس کا بالکل ہی رجحان نہیں تھا دین کی طرف، تدریج جو ہے نا وہ بڑی، ہر چیز میں دین کی طرف مائل ہونے کے لیے، ایولیوشن کے لیے، ایون کہ جو یہ جو ہوتا ہے نا انسٹنٹ انقلاب، اس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اگر ہو تو اس سے ہمیشہ کیوس جنم لیتا ہے. تو ہمیشہ تدریج جو ہے نا، گریجولی چیزیں جو ہوتی ہیں ایز اے پارٹ آف ایولیوشن، وہ بہتر ہوتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بس جو ہے وہ مسلح پہ پڑ جاتے ہیں، اور دن رات، دوپہر، صبح، شام، ہر وقت جو ہے وہ اپنی طرف سے وہ بیچارے رو رو کے معافی تلافی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ان کا نارمل سیلف نہیں ہوتا. یہ دس از پارٹ آف دیئر سائیکوٹک ڈپریشن، کہ دے ہیو اسٹارٹڈ ٹاکنگ ٹو، سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اور لوگ بھی یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک تو میں کیس ایسا بھی جانتا ہوں کہ کسی نے جب اچانک اس طرح سے لا لگ گئی، ان انورٹڈ کامرس، میننگ کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھائی بہت پہنچ گئی ہیں خاتون، اور یہ وہ بیچاری ڈپریشن میں جاتے جاتے بالکل ہی سائیکوٹک ڈپریشن میں چلی گئیں. اور پھر وہ لوگوں نے ان سے پریڈکشنز کروانا شروع کر دی. ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے بھی اور نہیں بھی، کہ کہتے ہیں کہ غیب کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن پھر لوگوں سے فال بھی نکلواتے ہیں، اور پھر بزرگوں سے پوچھتے بھی ہیں حال فیوچر کا، اور پھر پیروں فقیروں سے بھی مستقبل کے بارے میں جانتے ہیں، اور ہر ایک سے جو بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور جوتشیوں سے اور نجومیوں سے. تو کوئی بھی نہیں جانتا ہے مستقبل کا حال. پریڈکشن ہر کوئی کر سکتا ہے. سب سے اچھی پریڈکشنز میں ایز اے سائیکیٹرسٹ کر سکتا ہوں. اگر آپ مجھے ان پرسن ملیں تو سب سے اچھی پریڈکشنز آپ کے فیوچر کے بارے میں کر سکتا ہوں، اور یہ میں آپ کو تجربے کی بیس پہ بتا رہا ہوں، پچھلے 20 سال کے تجربے کی بیس پہ ان سائیکیٹری اینڈ مینٹل ہیلتھ. اکثر بلکہ مذاق میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اتنی محنت کرنے اور ڈگریاں وگریاں اور اسپیشلائزیشن کرنے کی کیا ضرورت تھی. سب سے اچھا کام یہ تھا کہ کہیں چلتے کسی دور دراز گاؤں میں، اور ایک حلیہ ولیہ بنا کے، اور وہاں پہ ایک اچھا سا سیٹ اپ اپنا کرتے، داڑھی بڑی لمبی سی رکھ کے اور چوگا اور وہ مالا والا پہن کے، اور پریڈکشنز لوگوں کی سائیکی کے حساب سے کرنا شروع کرتے. یقین کریں بڑا اس میں پیسہ اور انویسٹمنٹ بھی بہت کم ہے. تو خیر نہیں کر سکے، کوئی بات نہیں، کبھی ٹرائی کریں گے فیوچر میں. تو لوگوں نے جناب، کمنگ بیک ٹو دیٹ انسیڈنٹ، سوری اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں،
تو وہ خاتون نے جناب لوگوں نے ان سے شاید اصرار کیا ہوگا یا انہوں نے خود پریڈکشن کرنا شروع کر دی، تو انہوں نے لوگوں کے گھر توڑوا دیے کہ بھئی فلاں کی بیوی جو ہے اس کا تو فلاں کے ساتھ چکر چل رہا ہے، مجھے یہ فرشتوں نے بتایا یا جنات نے بتا دیا یا فلاں نے بتا دیا، یہ غیب سے آواز آ گئی۔ اور کیوں؟ کیونکہ اٹ واز پارٹ آف این illness۔ جہاں پہ بھی illness ہوتی ہے، ڈس آرڈر ہوتا ہے، میوٹیشن ہوتی ہے، وہاں پہ کیوس جنم لیتا ہے، وہاں سے اچھی کوئی امید یا بھلائی کی چیز نہیں آتی۔ تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ لوگ اس طرح سے بھی ان کے اندر ریفلیکٹ کرتا ہے۔ یہ صرف ایک طرح سے ڈپریشن ہاؤ اٹ ریفلیکٹس اٹ سیلف، اور بھی بہت سی پکچرز ہوتی ہیں۔ کئی لوگ میوٹ ہو جاتے ہیں، بالکل چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں بہت سویئر ڈپریشن کے اندر۔ تو بہت ساری اس کی اقسام ہے۔ بہرحال ابھی یہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا تو اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوئے یا کوئی کمنٹس ہوئے یا آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کسی علامات کے بارے میں، کسی کے اندر آپ نے دیکھی ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی کہ کیا ہو سکتا ہے پاسبلی، تو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ جیسے سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا تو اس کو زیادہ انٹریکٹیو بناتے جائیں گے۔ یہ تو ابھی صرف چند بیسک نشستیں ہیں اور ٹاکس ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی تھوڑی آگاہی دیتے رہیں۔ لیں جناب پھر اپنا اور اپنے گرد و نواح کا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر منصور کو دیں اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔